नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। बुक ऑफ जन्ना। आज से हम अपनी नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, बुक ऑफ जन्ना। इसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जन्नत। हम में से हर एक चाहता है कि वो जन्नत में जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा, इतनी खूबसूरत जगह, यहाँ तो हर कोई आना चाहेगा। लेकिन फिर जब अल्लाह ताला ने जन्नत का रास्ता बनाया तो कांटों से भरा था, जिसमें इंसान को गुनाहों से बच बच कर खुद को, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करके चलना था। तो फरिश्तों ने कहा, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है, यहाँ तो कम ही लोग आ पाएंगे। यानी जन्नत का रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल है। जन्नत बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन इसका रास्ता बहुत मुश्किल है। इसमें हमें अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना होता है, गुनाहों से बच बच कर अपनी ज़िंदगी बितानी होती है। फिर जब जहन्नम बनाई तो इतनी भयानक थी कि फिर फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, इतनी भयानक जगह, यहाँ तो कोई भी आना नहीं चाहेगा। फिर अल्लाह ताला ने उसका रास्ता बनाया जो बहुत आसान था, जो गुनाहों से, लज्जतों से भरा था। उस पर चलने की ज़रूरत भी नहीं। अगर इंसान एक कदम रखे तो फिसलता ही जाए, फिसलते हुए आराम से जहन्नम में पहुंच जाए। फरिश्तों ने कहा कि यहाँ तो हर कोई आकर गिरेगा। यानी इसका रास्ता तो इतना आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको जो मर्ज़ी चाहे वो करना है। शैतान का हाथ थामना है, आराम से गुनाह करना है, जितनी ख्वाहिशें सब पूरी करना है, जो मर्ज़ी चाहे करना है। जन्नत में जाना आसान नहीं। हम सबको लगता है ना बहुत आसान है, हम जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन जन्नत में जाना इतना आसान नहीं। जन्नत में जाने के लिए सब्र भी करना होगा, लोगों की बातें भी सहना होंगी। ये सब सहते हुए अच्छे काम करने करने में जमे रहना होगा। यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बस बस सिर्फ आराम से चले जाएं, आपको सब्र भी करना होगा, लोगों की बातें सुननी होंगी और उस रास्ते पर जमे रहना होगा। यानी इस्तिकामत के साथ आपको रहना होगा। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब से वो इंसान के साथ लग जाता है और मरते दम तक साथ रहता है। कौन होता है शैतान? ये हमज़ात है, करीन है, जो इंसान के साथ रहता है, जो मरते दम तक रहता है और सिर्फ इंसान को उकसाता है ताकि इंसान गलत काम करे, विस्पर करता है ताकि गलत काम करे और जहन्नम में जाए, क्योंकि शैतान चाहता ही है कि हम सब जहन्नम में जाएं। उसे अच्छे काम करने से रोकता है, उसे ये दुनिया खूबसूरत बनाकर दिखाता है। इंसान को लगता है कि बस ये दुनिया ही सब कुछ है। वो अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ दुनिया को जन्नत बनाने में लगा देता है। इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि वो समझता है कि इस दुनिया में उसे हमेशा रहना है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा वक्त, अपनी एनर्जी सिर्फ इस दुनिया को जन्नत बनाने में लग जाता है, ताकि उसके पास अच्छे से अच्छा घर हो, दुनिया का सारा ऐशो आराम हो। अल्लाह ताला कुरान में सूरह तकासुर में फरमाते हैं, और ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। यानी तुम्हें और चाहिए था, तुम्हें और चाहिए था,
اس چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، یعنی اور چاہیے کرتے کرتے تمہاری زندگی ہی ختم ہو گئی اور تم مر کر قبرستان جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، جلد تم جہنم دیکھ لو گے، یعنی تم نے جنت کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، تو اب کیا ہوگا؟ تم جہنم دیکھ لو گے اور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اتنی نعمتیں دی تھیں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کریں گے کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، کیا تم نے ان نعمتوں کو اللہ کے راستے پر لگایا؟ انسان ہے، اس کے پاس دو راستے ہیں اور دو ڈیسٹینیشن ہیں، اب اس کی مرضی ہے یا تو دنیا حاصل کرے اور جہنم میں جائے، یا آخرت کی تیاری کرے اور جنت میں جائے۔ یعنی انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز میرے پاس ہو، یہ خواہش انسان کو اتنا بے پرواہ کر دیتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کی عمر کب ختم ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے اور قبر میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اسے ہوش آئے گا جب جہنم سامنے رکھ دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں دنیا میں جو اتنی نعمتیں دی تھیں ان کا کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک نعمت کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ پھر سورہ عصر میں فرمایا، جو سورہ عصر ہے وہ چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن اس میں اگر ہم نے اس سورہ کو سمجھ لیا تو ہم نے اپنا دین سمجھ لیا۔ سورہ عصر سورہ نمبر 103 ہے، 1 سے 3 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ زمانے کو، وقت کو گواہ بنا کر اس کی قسم کھا کر کہتے ہیں، بے شک بالیقین انسان سراسر نقصان میں ہے، یعنی سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے، سب کے سب نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں سوائے ان کے، یعنی وہ کچھ لوگ جو ایمان لائے، پہلی شرط ایمان، اور نیک عمل کیے، یعنی پہلے تو وہ ایمان لے کر آئے اللہ پر، قیامت پر، جو 6 پلرز ہیں ایمان کے، ایمان لائے، اس کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی، یعنی خود یہ نہیں کہ صرف ایمان خود لے آئے ہوں، نیک عمل کیے، بلکہ دوسروں کو بھی حق کی وصیت کی، یعنی دوسروں کو بھی اس راستے پر چلنے کے لیے کہا، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، یعنی جب انسان دوسروں کو اللہ کے راستے پر بلاتا ہے تو اسے ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر اسے صبر بھی کرنا پڑتا ہے لوگوں کی باتوں پر، لوگوں کے رویوں پر، تو پھر ان لوگوں نے آپس میں لوگوں کو صبر کی نصیحت بھی کی۔ سوائے ان لوگوں کو چھوڑ کے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ صرف جو یہ کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ایمان، عمل صالح، دوسروں کو حق کی طرف بلانا اور اس راستے پر آنے والی مشکلات پر صبر کرنا۔ یہاں بتا دیا گیا ہے کہ ہر ایک انسان نقصان اٹھانے والا ہے، یعنی ہلاک ہونے والا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اللہ پر، یعنی آپ کو ایمان لانا پہلی شرط ہے، آپ کو مسلمان ہونا پہلی شرط ہے، مومن ہونا پہلی شرط ہے۔ پھر عمل صالح کیے، عمل صالح کیا ہوتے ہیں؟ رائٹیس ڈیڈز، لیکن جو سنت کے مطابق ہوں، بدعت نہ ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائے ہیں نیک اعمال اس طریقے پر ہوں، بدعت نہ ہو، یعنی انوویشن نہ ہو دین میں۔ پھر تیسرا، ایک دوسرے کو حق کی طرف بلایا، یعنی دین پر خود بھی چلے اور دوسروں کو بھی چلنے کی دعوت دی۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم صرف اپنی عبادت کریں،
یعنی اگر ایسا ہوتا تو یہ تو بہت آسان کام تھا کہ ہم ایمان لے آتے اور دن بھر تسبیح کرتے، تسبیح پڑھتے اور نمازیں پڑھتے اور قرآن پڑھتے اور اپنے آپ کو سدھارتے، تب تو یہ سب کچھ بہت آسان ہوتا۔ لیکن تیسرا جو سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی اچھے کام کرنا ہے، خود بھی دین پر چلنا ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی لے کر چلنا ہے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کرنا کہ خود اکیلے اکیلے جنت میں جائیں، نہیں، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا ہے۔ تو یہ تیسرا بہت بڑا کام ہے جو کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اور چوتھا کام ہے کہ حق کی دعوت دیتے ہوئے، یعنی جب یہ دعوت دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، تو اس راستے پر آنے والی مشکلات پر صبر کی کرنا، یعنی پھر صبر بھی کرنا، یہ نہیں کہ کسی کی باتیں سن کر کام چھوڑ دیا کہ نہیں، ہم اتنی باتیں نہیں سن سکتے تو ہم نہیں بلائیں گے اب لوگوں کو دین کی طرف، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے اور اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ تو جو یہ چار کام کریں گے وہ فلاح پائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیا کہ یہ جنت میں جانا ہے تو یہ چار کام کرو۔ جبکہ ہم دنیا کی کامیابی، بینک بیلنس، ہم کیا سمجھتے ہیں کامیابی کی؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیاب کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بینک بیلنس ہو، بہت سارا کیش ہو، مہنگی گاڑیاں ہوں، عالیشان بنگلے ہوں، ڈگریز ہوں، اچھا جاب ہو، اسے ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ایسا انسان بہت زیادہ کامیاب ہے جس کے پاس یہ سب کچھ ہو۔ لیکن اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، وہ کس کو کامیاب انسان کہتا ہے؟ کامیاب وہ ہے، اللہ تعالیٰ کس کو کامیاب کہتے ہیں؟ کامیاب وہ ہے جو سیدھے بغیر جہنم میں جائے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کامیاب انسان وہ ہے جو بغیر جہنم میں جائے، سیدھا جنت میں داخل ہو جائے۔ جہنم میں کون جائے گا؟ جو ہم نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے، یعنی ایمان لانے کے بعد بھی اگر ہم نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے تو اس کی سزا پانے کے لیے ہمیں پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ وہ سزائیں جب پوری ہوں گی، اس کے بعد اگر رائی برابر بھی ایمان انسان کے دل میں ہوگا تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 20 ہے، اہل نار یعنی جہنم والے اور اہل جنت برابر نہیں، یعنی وہ لوگ جو جہنم والے ہیں اور جو جنت والے ہیں وہ برابر نہیں۔ جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں، یعنی جو جنت میں گئے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں، اور جو اہل نار ہیں یعنی جو آگ والے ہیں وہ ناکامیاب ہیں، یعنی وہ کامیاب نہیں ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ آپ جہنم میں جائیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ سیدھے جنت میں جائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جنت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں تاکہ جنت میں جانے کی کوشش کریں جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، کیونکہ جہنم تو شیطان کے لیے ہے اور ان کے لیے جو جانے انجانے میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جہنم کس کے لیے ہے؟ جہنم شیطان کے لیے ہے۔ جہنم ان سرکشی کرنے والے لوگوں کے لیے ہے جو ایمان نہیں لاتے، جو نیک عمل نہیں کرتے اور جو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، شیطان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، شیطان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی زندگی بتا رہے ہیں۔ جہنم ان کے لیے ہے اور جنت ان کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور مشکلات پر صبر کرتے ہیں۔ عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں اور جنات یعنی بہت سارے باغ۔ جنت کیسی ہوگی یہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے،
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پسندیدہ بندوں کو سرپرائز ہوگا۔ یعنی ہمیں نہیں پتہ ایگزیکٹلی کہ جنت کیسی ہوگی، کیونکہ ہم اسے امیجن نہیں کر سکتے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ جتنا ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے یا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے جنت کے بارے میں، اتنا ہمیں پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ یعنی جنت ایسی چھپا کر رکھی گئی چیز ہے جہاں جب انسان جائے گا تو اسے آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ یعنی دنیا میں جو انہوں نے صبر کیا، جو اچھے اچھے کام کیے انہوں نے، یہ اس کا بدلہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ ہم جنت کے بارے میں اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ جنت کے 100 لیولز ہیں جن کے بیچ کی دوری اتنی ہوگی جتنا کہ زمین اور آسمان ہیں۔ پلسرات پار کر کے انسان جنت میں داخل ہوگا۔ جو پلسرات ہوگا، جو جہنم کے اوپر ہوگا، ایک پل ہوگا، اس کو پار کر کے انسان جنت میں جائے گا۔ اب آج کا جو لیسن ہے اس میں جو ہم نے پڑھا اس کے کچھ کوشچنس ہیں جو آپ لوگ کر لیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ جنت کا راستہ کیسا ہے؟ جنت کا راستہ پار کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ جنت کا راستہ دیکھ کر فرشتوں نے کیا کہا؟ جہنم کو دیکھ کر فرشتوں نے کیا کہا؟ جہنم کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے؟ جہنم کا راستہ دیکھ کر فرشتوں نے کیا کہا؟ جنت میں جانے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہوگا؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان پیدائش سے مرتے دم تک کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان کے لیے دنیا کو کیسے بنا دیتا ہے؟ انسان جب دنیاوی کاموں میں لگ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں کیا پوچھیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ تکاثر میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں کیا فرماتے ہیں؟ انسان سراسر نقصان میں ہے سوائے کن لوگوں کے؟ کون سے لوگ فلاح پائیں گے اور جنت میں جائیں گے؟ ہم دنیا میں کامیابی کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس کو کامیاب انسان کہتے ہیں؟ سورہ حشر آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔